खासू आम वो तो सुना देगा, लेकिन उसे नहीं पता उस शायरी का। तो ये एहसास उजागर करने की बहुत जरूरत है आज के नौजवान में। तो असातिज़ा को चाहिए कि वैसे तो इकबालियात पर सब्जेक्ट भी हैं और लोग इसको एक पूरा एक मजमून है, इस पर रिसर्च भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, लेकिन हमारे आम जो स्कूल और कॉलेज के तलबा हैं उन्हें इकबाल उस तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो जरूरत इस बात की है कि इकबाल को एक उसके कलाम को खास अहमियत देते हुए जो हमारे यंगस्टर हैं उनको इसका मफहूम समझाया जाए, सिर्फ शेर याद ना कराए जाए। बिल्कुल, मुझे भी यही है कि जब आपके पास इतना कुछ ऑलरेडी मौजूद है तो कहाँ, मैं जानना चाहती हूँ कौन लोग, क्यों नहीं इसी को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इसी को क्यों नहीं समझाया जाता, इन्हीं पे क्यों नहीं जोर दिया जाता? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि एक और कोई बड़ा शायर, एक और कोई बड़ा इंसान, जब हमारे पास मौजूद है मिसालें, उन पर बार बार बात नहीं होती, उनको उस तरह से सिखाया और पढ़ाया क्यों नहीं जाता? आज वो स्पिरिट मौजूद नहीं है। उस वक्त तो पाकिस्तान अभी बना नहीं था, मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। जब से इकबाल ने शायरी शुरू की, फिर पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और उसके बाद पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, उस वक्त जो जुनून था ना वो आम आदमियों में भी बहुत ज्यादा था, मैं आपको बताऊं। तो आज तो चूंकि पाकिस्तान बना बनाया जब लोगों को मिल गया तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, एक चीज हमें मिल गई है। फिर उसके मिलने के बाद भी पाकिस्तान के हालात कोई इतने मिसाली नहीं रहे और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर भी वो स्पिरिट मौजूद नहीं थी। बदकिस्मती से मैं ये बात कहना चाहूंगी। बिल्कुल। अच्छा किंदिल जाफरी, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि असल इम्तिहान जब ही शुरू होता है जब वो चीज आपको हासिल हो जाती है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की होती है। देखिए इम्तिहान तो वाकई है, लेकिन लोग नहीं ना इसे समझते। आम लोग यही समझते हैं कि देखें जो चीज मिल जाती है ना जिनको बनी बनाई, वो उसकी कदर कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आज हमारे हालात जो हैं वो तकाजा कर रहे हैं हमसे दोबारा कि पाकिस्तान जिस तरह की मुआशी और सियासी बहरानों में से गुजर रहा है, तो आज इस बात की जरूरत है कि इकबाल का जो ये पैगाम है ये एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। ये असातिज़ा का फर्ज है, वालिदैन का भी फर्ज है किसी हद तक, लेकिन असातिज़ा का ज्यादा फर्ज है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। और घरों में भी मैं समझती हूँ कि ऐसा माहौल जरूर होना चाहिए। और आप जो लोग शिकायत करते हैं कि अल्लामा इकबाल जैसे शायर नहीं पैदा हो रहे, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि उस पर ना उस तरह से बात हो रही है, ना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ना हमारी दरस तदरीस में कुछ इस तरह का इंतजाम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर जज्बा जगाने की जरूरत है, सबसे पहले जज्बा पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंसान अब सुनने से सीखता है ना। जब आप सुनेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप कहाँ से सीखेंगे? फिर आप कहाँ से ऐसे बड़े बड़े लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे बड़े लोग अब क्यों नहीं होते? देखिए अगर आप ऑन द होल देखें ना तो हमारा आज का नौजवान बहुत डेस्परेट है। आप देख रही हैं कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, मायूस है हमारा नौजवान। तो उसमें नई रूह फूंकने के लिए अल्लामा इकबाल की शायरी जो है उससे रूशनास कराना उसे बहुत जरूरी है, वरना वो बेचारा बहुत, देखिए वही तो हमारा कल है, हमारा मुस्तकबिल है। अगर वो आज इसका शिकार हो गया एक मायूसी डिप्रेशन का, तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है? बिल्कुल सही बात है। और यही इसी पर जोर दिया गया क्योंकि नौजवान जो हैं वही हमारा मुस्तकबिल है, उन्होंने ही आगे लेकर चलना है। और अल्लामा इकबाल का भी यही विजन एक रहा था कि सारी शायरी में जितनी भी चीज़ों में वो पैगाम देते रहे, वो ज़्यादा फोकस उन्होंने नौजवान पर किया। इन्हीं को मुल्क की जो है वो बागडोर भी संभालनी है और अपने अपने घरों की भी। मैं कहती हूँ कि अगर आप घरों से शुरू करें, जो लोग घर बहुत अच्छा चला सकते हैं वो फिर मुल्क भी अच्छा चला सकते हैं। होता यह है कि घरों में शायद उस तरह का माहौल नहीं होता, उस तरह से अच्छी तरबियत नहीं होती, फिर आप एक्सपेक्ट जो है वो बड़े बड़े ख्वाब कर लेते हैं। सबकी जिम्मेदारी है इसमें, सबका पार्ट पूरा बनता है। आप तो अल्लामा इकबाल की शायरी की बात कर रही हैं कि घरों में वो बच्चों को पढ़ाई जाए। घरों में तो आजकल बच्चों को वो मॉरल वैल्यूज भी नहीं सिखाई जा रही। आज तो वालिदैन ये भी नहीं अपने बच्चों से कहते कि तुम्हें ईमानदार रहना है, तुम्हें रिश्वत नहीं लेना है, तुम्हें अच्छे अखलाक का मालिक बनना है। वो जो बुनियादी अखलाकी इक़दार हैं वो नहीं सिखाई जा रही। तो इकबाल की शायरी तो बहुत दूर की बात है। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए और हमें इस पर सोचना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी कोई दुनिया के नक्शे में कहीं इज्जत पा सके, तो हमें इन बातों पर सोचना होगा। और आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है हमारे लिए। एटलीस्ट इस दिन के हवाले से ही लोगों में अगर ये बेदार हो जाए जज्बा, तो और हर प्लेटफॉर्म पे हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बात जरूर करे। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, बात करने की भी जरूरत है और अमल करने की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, वही मतलब पहला स्टेप तो यही ना कि लोग सुने तो सही, पता तो चले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं किंदिल जाफरी साहबा, जो अब जो नए बच्चे हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा ये कौन? आप कोई बात करें, अगर हमारा जो कल्चर की मैं बात कर लूँ, विरसा की बात कर लूँ, हमारे पास जो जो खजाने मौजूद हैं,
اب بچے شاکڈ ہوتے ہیں، اچھا یہ کیا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بس میں تو بعض اوقات بہت سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہم اعلیٰ انسانی اقدار کی موت کے عہد میں جی رہے ہیں، اور یہ بہت آپ یقین کیجئے کہ جب میں پاکستان کے معاشی حالات دیکھتی ہوں اور سماجی حالات دیکھتی ہوں تو میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ ہمارا کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہم اپنی خود ہی، میں آپ کو پھر بات کر رہی ہوں، اقبال کی شاعری کا جو بیسک ہے وہ خود ہی ہے پیغام. بالکل. اگر اپنی خود ہی کو ہی رکھتے نا اہم سب سے، تو آج ہم نہ غلام ہوتے کسی کے، نہ کسی بڑی طاقت کے اشارے پہ چل سکتے، اور آج ہم دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ قوم اور ملک کی حیثیت سے کب کے جلوہ گر ہو چکے ہوتے اگر ہم اپنی خودی کو ہی، اپنی غیرت کو ہی محفوظ کر لیتے. تو یقین جانیے اقبال کا تو ایک لفظ بہت بڑا پیغام ہے، لیکن خود ہی، میں صرف خود ہی پر فوکس کر رہی ہوں. آج خود ہی کی ضرورت ہے، آج اس غیرت کی ضرورت ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہمیں آزاد قوم بنانے کا خواب ہی دیکھا تھا علامہ اقبال نے. بالکل. اب وہ ظاہری طور پر تو آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں. مانیں گے اس بات کو؟ اب ظاہری طور پہ بھی نہیں رہے. ایسے ہی تو خوش ہونا. اب آپ بچے سے پوچھیں گے نا تو بچے کہیں گے جی ہم تو غلام ہیں. ارے ہاں سچی کہہ رہی ہیں. لیکن یہ خود ہی کہاں گئی، کون ہے قصوروار اس کا؟ اس کا قصوروار ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، جو 75 سال سے پاکستان کے ساتھ بے لوث نہیں رہے، مخلص نہیں رہے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو استعمال کیا. ہم خود بھی ہیں کہیں نہ کہیں. ہم خود دیکھیں، انڈیویجولی اگر آپ بات کرتی ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور پاکستان کی میجورٹی جو ہے آبادی کی وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کے پورے ملک کا سسٹم جو ہے وہ بکھر جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے تو وہ پھر پوری قوم سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی، جب کسی کو دیکھو نا، گھر میں باپ ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اگر باپ ٹھیک نہیں ہوگا تو اولاد کہے گی ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی جیسے چلتا ہے چلنے دو. یہ آ جاتی ہے بات. بالکل صحیح. یہ آپ نے مثال بالکل صحیح دی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سربراہ ہے اگر وہ تھوڑا نظر آئے آپ کو کہ اس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر گھر والوں کو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انہیں ہی نہیں ہے تو کیا ان کے سر پر. لیکن ویسے میں سمجھتی ہوں انفرادی طور پہ سب کی اپنی اپنی، صرف مخلص ہونا ضروری نہیں ہوتا اس پیمانے پر. آپ کو بلکہ ہر پیمانے پہ میں سمجھتی ہوں، آپ عام رشتوں میں بھی اگر بات کر لیں، آپ یہ کہیں کہ آپ مخلص ہیں، آپ کو محبت ہے، آپ کو کچھ کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے. پریکٹیکل ہونا تبھی کسی کو بھی یقین آتا ہے، اور تبھی آپ کو خود کو بھی خود نہیں. یقین ہوتا ہے. جب آپ مخلص ہوتے ہیں نا، آپ مخلص ہوتے ہیں، آپ کر گزرتے ہیں. دیکھیں ہمارا عام جو عوام ہے وہ مخلص ہے، لیکن وہ بیچاری بے اختیار ہے نا، وہ کیسے کرے. اب یہ تو ہمارے حکمرانوں کا فرض ہے نا کہ وہ اگر مخلص ہیں تو پھر وہ عملی کردار بھی ادا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جی ہم ایک ایسی قوم ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، سر نہیں جھکا سکتی، اور ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہمارے ملک میں زراعت کا جو معیار ہے وہ دنیا کے اور ملکوں میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو معدنیات ہیں وہ اور نہیں ہے. اگر ہم انہی چیزوں کو استعمال کر لیتے، ہمیں کسی کے، آپ یقین کیجئے ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل صحیح بات ہے. یہ سارا وہی سسٹم ہی ہے نا، پوری پلاننگ اور یہ ساری چیزیں. بالکل. بس اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو کوئی مخلص اور کوئی اقبال جیسی سوچ رکھنے والا لیڈر عطا کرے تو ہم اس بحران سے نکل جائیں. ویری مچ قندیل جعفری صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک اور چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور آج ہے 9 نومبر یعنی کہ اقبال ڈے، اور ہم بات کر رہے ہیں اقبال کی شاعری پر. شاعر مشرق اور ہمارے شاعر، اور ایسے شاعر جنہوں نے سوچ پیدا کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ نوجوان نسل کے اندر کیا کیا ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جس سے وہ ملک بھی لے سکیں، اپنا ملک بھی حاصل کر سکیں، پھر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اس ملک کو بہتر انجام میں چلا بھی سکیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگیاں بھی. ایسے شاعر اب ضرور، ہمیں تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی قندیل جعفری صاحبہ سے کہ اب ایسے شاعر پیدا نہیں ہو رہے. میرا اعتراض اس بات پر یہ ہے کہ اب ایسے شاعر اس لیے پیدا نہیں ہو رہے ہیں
کہ اب ایسے شاعروں کو اس طرح سے پڑھایا بھی نہیں جا رہا اور پڑھا بھی نہیں جا رہا. ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, یا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو سوچنے لگے ہیں, ہماری جو سوچ ہو چکی ہے, جو ہمارے خیال ہو چکے ہیں, وہ تھوڑے ذرا ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں شاعری کے حوالے سے. ہم اب دوسری طرح کا ادب پڑھنے لگے ہیں. میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہی, کسی پر اعتراض نہیں کر رہی, اور کسی کی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہی, لیکن جو ہمارا اصل ہے, جو ہمارا اوریجن ہے, جو ہمیں جاننا ضرور چاہیے, جو ہم پر فرائض ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے شوق بھی پورے کیجئے. آپ کو جو کرنا ہے, جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, ضرور کیجئے, لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہو کہ آپ اصل میں ہیں کیا, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے, آپ آئے کہاں سے ہیں. یہ ملک اگر آپ کو ملا ہے لیٹ سپوز, تو یہ کس طرح سے ملا ہے, اس کے پیچھے کن کن لوگوں کی جدوجہد ہے, کن کن لوگوں کی قربانی ہے, اور کن کن قربانیوں کے بعد یہ آپ کو ملا ہے. اب اس کو ٹیک کیئر کیسے کرنا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ مسنگ ہے. اور اس کی مسنگ کی وجہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو کچھ اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم شاید اس کو اس طرح سے نہ پورٹرے کر رہے ہیں, نہ اون کر رہے ہیں, نہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت ہلکی سی کہیں بات ہوتی ہے چھٹی کے حوالے سے. اگر میں بات کروں, اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ 9 نومبر کی چھٹی ہے. کم از کم چھوٹے بچوں میں یہ ضرور پیدا ہوگا کہ آج چھٹی ہے تو کوئی خاص بات ہوگی, چاہے 2 بات ہو جائے, 3 بات ہو جائے, ضرور گھر پر بات ہوگی کہ چھٹی ہوئی کس لیے. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کچھ اسپیشل کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو بچے ہیں, وہ جاگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ امپورٹنٹ ہے ضرور. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں کامران شاہد صاحب. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا جی, آج اقبال ڈے ہے, شاعر مشرق کا دن ہے, اس حوالے سے ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ ہم سے بات کریں. جی, آج علامہ محمد اقبال کا یوم میلاد ہے, اور ہماری ایک اہم بات جو آپ کو متوجہ رہنا چاہیے, آپ کی جو گفتگو ہے اسی سے میرے ذہن میں آئی کہ علامہ محمد اقبال کی ساری امیدیں اور بنیادی پیغام وہ ہے ہی نوجوان نسل کے لیے. علامہ اقبال کسی بھی معاشرے میں بہتری, تبدیلی, ترقی اور انقلاب کا ذمہ دار, انقلاب کا اہل نوجوانوں کو خیال کرتے تھے. تو اقبال نے واضح طور پہ یہ بتا رکھا ہے کہ میں جو کچھ بھی میرا پیغام ہے وہ نژاد نو یعنی نوجوان نسل کے لیے ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ شاعری کا مطمع نظر ہو, رجحانات ہوں, یا ادبی مزاج اور مذاق ہو, وہ سارے تبدیل اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بنیادی مقصد سے, زندگی کے بنیادی مقصد سے بالکل دور ہو گئے. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا ایک معروف شعر ہے, اب بھی 10 بار سنا ہوگا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. دیکھیے, جو چیز مسنگ ہے اس وقت, مسئلے کو حل کرتے ہیں کسی طرح, جو چیز مسنگ ہے اس وقت وہ یقین محکم ہے. مایوسی جس قوم میں پیدا ہو جائے یا اگر نوجوان نسل اس کا شکار ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے 2 شرطیں لگائی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یقین محکم ہونا چاہیے. یہ جو اقبال کے بنیادی تصورات اور فلسفہ ہے خودی کا, بے خودی کا, ان دونوں کا تعلق یقین محکم ہی سے ہے کہ انسان اپنا یقین, اس کا اعتبار اتنا پختہ ہو جائے, اس کا وہ جو سوچے بیرون کی دنیا میں وہی وقوع پذیر ہو جائے. اور اس کے لیے شرط انہوں نے یہ لگائی ہے کہ عمل پیغام, آپ کو سٹرگل کرنی ہے, آپ کو جدوجہد کرنی ہے, آپ کو مسلسل کام کرنا ہے. اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ کیا ہمارے ہاں یقین محکم پایا جاتا ہے؟ نمبر 1, کیا ہمارے ہاں عمل پیغام کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہماری محبت فاتح عالم نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر اس وقت 10 معاملات ایسے ہیں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, دنیا میں اور مسائل ہوں, ہم مسائل کا عنوان ہے, مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کیوں ہے کہ اقبال نے ان تینوں چیزوں کو کہا تھا, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. بھائی جن ہاتھوں میں شمشیریں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے آگے؟ اب کیا جائے؟ اقبال نے بڑی سادہ سی بات بتا دی ہے, خیرت کو غلامی سے آزاد کر,
जवानों को पीरों का उस्ताद कर। देखिए आपका ये 5 सदी पुराना मुल्क 2 या 3 नाकाम नस्लों का मुल्क है। हमें मान लेना चाहिए कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने वो कुछ नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था, तो हमारे पास इस वक्त एक ही हल है। पाकिस्तान की आबादी का 60-65-70% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अच्छा, यही हमारा मुस्तकबिल है। हमें उनकी अक्ल को, उनकी खिरत को गुलामी से आजाद करना है और जवानों को पीरों का उस्ताद करना है। इकबाल ही ने फिर नौजवानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी इकबाल ने आयद की हैं। इकबाल वो मारूफ शेर है जो जावेद के नाम नज्म में है, प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये चीजें अगर हम अपनी मियाद नौ को, मुझे बताइए हमारी जो एजुकेशन है क्या वो अपना मकसद पूरा कर रही? नहीं, जाहिर नहीं कर। इकबाल कहते हैं जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। क्या बात। हमें शिकवा और जवाब शिकवा से आगे बढ़ना चाहिए। कब तक हम आसमान का गिला करते रहेंगे? कब तक हम खुदा से शिकायतें करते रहेंगे? मुझे आप ये बताइए कि क्या इस वक्त हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इल्म की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, इजाद की दुनिया में हमारा कोई हिस्सा है? कोई चीज हमने इजाद की है? तो इसीलिए जिन अक़वाम ने ये चीजें इजाद की हैं, जिन अक़वाम ने ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा इल्म, ये सारी साइंस, तो जमाना उन्हीं का तवाफ कर रहा है। हमें खुद आलमी इजाद का हिस्सा बनना चाहिए। इकबाल की जो उम्मीदें हैं, इकबाल की जो तवक्कुआत हैं, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी, अगर हो जंग तो शेरान ग़ाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना रिजाल तातारी, खुदा ने उसको दिया है शिकोह सुल्तानी कि उसके फक्र में है हैदरी और कर्रारी। ये चीजें उदास नौजवानों की जात के अंदर ही रखी हुई है। हमें उनकी उदासी दूर करनी है, हमें उन पे यकीन, उनका यकीन मुहकम करना है, यकीन पैदा करना है। हमें उन्हें बताना है कि ये प्लेनेट अर्थ, ये कुर्राए अर्थ उनके तसव्वुफ के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए बना है। अगर जमीन मेरे लिए नहीं बनी, इकबाल का बारू शेर है, पुराने हैं ये सितारे फलक भी फरसूदा, जहां वो चाहिए मुझको कि हो अभी नौखेज। हर जीरू का ये हक है कि उसे एक तरोताजा नया नवेला जहान मिले। ये जहान हमें खुद ही पैदा करना होता है, ये बैरून की दुनिया से हमें नहीं आता। खुलासा मैं ये करूंगा कि इकबाल के पैगाम और कलाम को, मुझे अफसोस है, मुझे आप कहने दें कि रियासती सतह पर इकबाल को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। निसाबात में इकबाल का मुताला बहुत कम कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नौजवानों में दरसी किताबों में इकबाल को बहुत कम कर दिया गया है। और सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ, जिसकी तरफ हम सबको बड़ी गहरी तवज्जो देनी चाहिए, कि बहुत सारा रत्बो याबिस किस्म का कलाम, फर्जी अशार अल्लामा इकबाल के नाम से सोशल मीडिया पर छोड़ दिए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये अब मैं बहुत परेशान होता हूँ कि जब इदारों में, नई यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जब ऐसे अशार बैनर्स पर लगे होते हैं जो इकबाल के होते ही नहीं, तो मुझे ये बताइए कि हम क्या संजीदा हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त के साथ मजाक सबसे महंगा खेल है। अगर आप वक्त के साथ मजाक करेंगे तो वक्त आपके साथ मजाक करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तारीख के साथ मजाक सबसे खतरनाक खेल है। आप तारीख के साथ मजाक करेंगे तो तारीख आपको मजाक का उन्वान बना लेगी। अपने असलाफ को भूल जाना सबसे खतरनाक खेल है। अगर हम अपने असलाफ को भूल जाएंगे तो मैं आपको बताऊं इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी याददाश्त खो चुकी हो, जिसको ना अपना नाम आता है और ना वो यानी कुछ कर सकता है। तो हमें इकबाल को पढ़ना चाहिए, इकबाल को
اس کا پیغام سمجھنا چاہیے. میں ایک بات بتا دوں کہ ایک تاثر کا بڑے منظم طریقے سے مجھے افسوس ہے عام کیا گیا کہ شاید اقبال خواتین کی تعلیم کے خلاف تھے. ایک ایسا شاعر جو پورے معاشرے کو آپ کبھی سمجھیے کہ اس کا ٹاسک کیا تھا. آپ اور میں اس وقت میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو یہ زمانہ اور ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں اقبال اپنی قوم کے لیے کچھ کر رہے تھے. غلامی تھی, انگریز کی غلامی تھی. دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک غلام تھے ہندوستان سمیت. کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا. خود ہندوستان کے اندر جو اقوام تھی وہ متحارب تھی, یعنی وہ ہمارے ساتھ ہندو تعاون نہیں کر رہے تھے. ہمیں کئی طرح کے خطرات لاحق تھے. ہمارے علماء میں مایوسی تھی, ہمارے نوجوانوں میں بے سمتی تھی, تعلیم کی کمی تھی. تو ایسے میں ان کو اٹھانا, دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. خودی کا تصور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی وہ سائیکو تھراپی کر رہا ہے. بجھے ہوئے, اداس, مرجھائے ہوئے لوگوں کی سائیکو تھراپی کر رہا ہے. اس سائیکو تھراپسٹ میں آپ کے اندر اعتماد پیدا کیا, یقین پیدا کیا. یہ جو یقین محکم عمل پہ ہم یقین افراد کا سرمایہ ایک تعمیر ملت ہے. اگر آپ نے اپنا ملک, اپنی سوسائٹی, اپنی اسٹیٹ تعمیر کرنی ہے نا, تو اس کی پہلی شرط یقین ہے. یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے, اور آپ کی ڈیسٹنی بھی آپ کی یہی یقین طے کرے گا. تو اقبال, یہ تاثر کہ اقبال کیسے ممکن ہے کہ معاشرے کے ایک غالب حصے کو, پاکستان میں شاید یہ دنیا کے شاید چند ایک ممالک میں جس میں خواتین کی تعداد کم ہے, لیکن عمومی طور پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بڑے حصے کو, ذہن ذہانت کے ایک بڑے حصے کو وہ تعلیم سے کیسے دور رکھتا. نہ صرف اقبال بچیوں کی تعلیم کے حق میں تھے, بلکہ انہوں نے ان کے لیے نصابات بھی اور وہ شعبہ زندگی بھی تجویز کیے جن میں ان کو زیادہ جانا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے. میں ایک اور بات کر دوں ضمناً آپ سے, لائٹر موڈ میں ایک واقعہ بتا دوں. علامہ اقبال کی صاحبزادی تھی منیرہ بیگم, جاوید اقبال کی چھوٹی بہن. حیات ہیں, اللہ انہیں حیات رکھے. تو وہ ایک گورننس ان کی تربیت کے لیے رکھی ہوئی تھی. چونکہ اقبال کی بیگم تو آپ کے علم میں ہوگا وفات پا چکی تھی, تو بچوں کی تربیت کے لیے ایک جرمن گورننس ان کے گھر میں رہتی تھی. تو منیرہ اسکول جاتی تھی, کانوینٹ میں پڑھتی تھی, ٹھانگے پہ جاتی تھی اور ٹھانگے پہ آتی تھی. مس ڈورس احمد جو ان کی گورننس تھی وہ ساتھ جاتی تھی, ساتھ لے کے آتی تھی. تو ایک دن گھر آئے تو رات کا ڈنر اقبال فیملی کے ساتھ کرتے تھے. تو ایک دن پبلک لائف تھی بہت بڑی. ایک دن گھر میں آئے تو ڈنر پہ دیکھا تو ڈورس احمد جو گورننس تھی بڑی خفا سی تھی, ناراض تھی. پوچھا کیا ہوا, کہنے لگی میں یہ نہیں ہونے دوں گی, میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی, میں یہ کروں گی وہ کروں گی, میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں. وہ پوچھا کیا بات تو بتائیں. راز یہ کھلا, اس نے ایک پیکٹ نکال کے رکھا کہ یہ آپ کے بڑے بھائی صاحب نے, شیخ عطا نے شالکوٹ سے بھیجا کہ منیرہ اب 7 سال کی ہو گئی ہے, آئندہ سے برقعے کے بغیر باہر نہ جائے, یہ برقع پہنائے. تو میں تو نہیں پہننے دوں گی. خیر اقبال سنتے رہے, تھوڑا مسکرائے اور ڈورس سے کہا اس کو الماری میں رکھ دو. وہ برقع آج بھی الماری میں پڑا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال بچیوں کی تعلیم, تربیت اور اس ثقافت میں جس میں انہیں پلنا ہے کتنا یقین رکھتے تھے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے, اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت چونکہ ہمارا میڈیا بھی اور ہمارا زیادہ وقت بھی بین الاقوامی تنازعات کو دیکھنے, سننے اور ان پہ افسردہ ہونے میں گزر جاتا ہے. اقبال نے 1923 میں مغرب کو مکالمے کا پیغام دیا. ٹھیک ہے, پیام مشرق میں, کہ بھائی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ آپ لو, جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہم آپ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس کے بعد یہ 1923 کی بات ہے. 1936 تک آتے آتے اقبال کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے 1936 میں ان کی اردو مجموعہ آیا, ضرب کلیم, آپ نے نام سنا ہوگا. ٹھیک. اچھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ضرب کلیم کے ٹائٹل پیج پر اقبال نے لکھوایا اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف. صحیح. ٹھیک ہے.
اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، اور اس میں پھر یہ وہ مجموعہ ہے جس میں عنوانات کے تحت اقبال نے اپنی شاعری کو تقسیم کیا، اسلام اور مسلمان، تعلیم و تربیت، اور اس میں ایک حصہ عورت کے نام پہ بھی ہے، ادبیات، سیاسیات مشرق و مغرب، مہران گل افغان کے، افغانستان کے بارے میں اب ضمن ذکر آ گیا، اقبال بہت زیادہ متوجہ رہے ہیں، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بہت ڈیپتھ سے وہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہ بات آنے والے سالوں میں، یعنی اقبال کے بعد، قیام پاکستان کے بعد اور آج عصر حاضر میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل تو ایسا ہی ہمیں اب وہ تمام کمیاں پوری کرنی ہیں جو ہم پوری باوجود نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ساری ڈیوٹیز، یہ سارا بوجھ ہم نے کن پہ رکھ دیا ہے؟ یہ سارا بوجھ ہم نے نوجوان نسل کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو ان کو زیادہ توجہ دینے۔ نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنا کچھ پڑھتے ہیں، وہ اقبال کو صرف اقبال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کو کسی ماہر اقبال سے مت پوچھیں۔ علامہ اقبال کی اگر سوشل میڈیا پہ جعلی اشعار ہیں تو سوشل میڈیا پہ کلیات اقبال کی اپلیکیشن بھی پڑھی ہیں، کتاب نہیں خریدنی تو وہی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اقبال کے سارے اشعار اس میں مل جاتے ہیں۔ اقبال کو اقبال کے نام سے پڑھیں، یہ ہمارے لیے سوچتا تھا، ہمارے لیے فکر کرتا تھا، پریشان ہوتا تھا، اور سب سے اہم بات ہمارے لیے راستے تجویز کرتا تھا۔ صحیح۔ اب آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ساری گفتگو کے دوران ہم بات کریں نوجوان نسل پر، اور آپ نے کہا کہ اگر ان کے اندر خودی پیدا ہو جائے، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، ان کے اندر ہمت آ جائے تو سب مسائل جو وہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ابھی مایوسی ہے اور اس مایوسی کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مایوسی کا ذمہ دار کون ہے اور یہ ختم کیسے ہوگی؟ اس مایوسی کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے قیام کے بعد ہی، کچھ سال 1.5 سال کے بعد ہی اس ریاست کو ہائی جیک کر لیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں کھلی بات کرنے کی، میرا خیال ہے قیام پاکستان کے بعد آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جن طبقات نے تجویز اور تحریک اور جدوجہد آزادی کی مخالفت کی تھی، ان لوگوں نے اسٹیٹ کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اقبال کے ساتھ کیا ہوا؟ اقبال کے ساتھ یہ ہوا کہ اقبال کے سیاق و سباق سے ہٹا کر انہوں نے ایسے اشعار چن لیے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اقبال نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں، تھوڑا غور سے سنیے گا، کہ میں اپنے آپ کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتا، ٹھیک، نہ شاعری میں میرا کوئی رکیب ہے، نہ میں کسی کا رکیب، مجھے سخن ترازی سے، فن شعر سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس قوم کی روایات اور مزاج کے عین مطابق میں نے نظم کو ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں؟ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں اور میں ان کو مؤثر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ گئی؟ بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری اقبال کے اس بیان کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرے ہنر، میرے فن شعر، میری برتری کو چھوڑیے، میرے پیغام کو دیکھیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بالکل، آپ یقین مانیے کہ اس، یعنی اقبال کے اس بیان کے باوجود، اس عاجزی کے باوجود، اردو میں اقبال سے بڑا شاعر، اردو میں موضوعات کے اعتبار سے اقبال سے بڑا شاعر، اردو میں ڈکشن یعنی لفظیات کے اعتبار سے بڑا شاعر اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت عظیم انسان ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ مجھے شاعر سمجھ کے نہ پڑھا جائے، پیغام دیکھا جائے۔ اچھا، پیغام کی طرف کتنی توجہ دی؟ پیغام سے ہٹانے کے لیے اقبال کے کلام سے
اچھا شاعر سے شاعری سے اس لیے بھی انہوں نے گریز کرنے کی بات کی کہ دیکھیے ایک شعر کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں، 10 ٹھیک ہو سکتے ہیں، بالکل بالکل، ان میں سے شاعر کا پرسپیکٹو ایک ہوتا ہے، بالکل ہر پڑھنے والے اور سمجھنے والے کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اقبال نے شعر کو شعر سمجھ کر پڑھنے سے منع کیا کہ آپ نہ پڑھیں. یہ اب کتنی زبردست بات ہے. ہاں اب کیا ہوا کہ اب ریاست میں اقبال کا وہ امیج پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو بنیادی طور پہ اقبال نے جناح کو خط لکھا. آپ کو پتا ہے 8 سال پہلے اقبال فوت ہو گئے تھے کیا وہ پاکستان کے. اقبال کبھی پاکستانی نہیں رہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو خواب دیکھا، جو تصور دیکھا، جناح کو تیار کیا، تو انہیں لکھا کہ روٹی کا مسئلہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کا معاشی مسئلہ، روٹی کا مسئلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشی مسئلہ جی، اس کو ہمیں دور کرنا ہے. کیا تھا؟ کیا مسلمان تعلیم میں بچھڑ گئے تھے، مسلمان معیشت میں بچھڑ گئے تھے، مسلمانوں کے پاس اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ماضی کی یادیں اور ماضی کے قصے تھے. صحیح صحیح، ماضی کی یادیں اور ماضی کے قصے پیٹ نہیں بھرتے، بالکل ایسا ہی ہے. بھوک ختم نہیں کرتے، آنسو آپ کے خشک نہیں کرتے، آپ کو رہنے کے لیے چھت نہیں دیتے. تو اقبال کا واضح مطلب یہ تھا کہ ان علیحدہ ریاستوں ہمیں تانا دیا جاتا ہے جی بنگلہ دیش بن گیا، وہ ٹوٹ گیا، آپ کا نظریہ پاکستان نہیں ٹوٹا. اقبال نے کبھی کامران شاہد صاحب، کامران شاہد جی جی جی، وہ تھوڑی آواز کٹ رہی تھی، چلیے جی کنٹینیو کیجیے. اقبال نے اپنی تجویز میں خطبہ الہ آباد میں ریاستوں کی بات کی تھی، ایک یا ایک سے زیادہ ریاستوں کی. تم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اسے ریسرچ کرے صحیح ہے غلط کی. تو یہ الجھا دیا گیا ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ اگر اسے کنٹینٹ ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ تحقیق تو نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو سائٹ پہ کر دے گا، میں اس دھندے میں جاتا ہی نہیں. تو یہ بھی طریقہ ہے اقبال کو دور کرنے کا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اقبال کے نام پہ سو کالڈ اسکالرز اور ماہرین ہمیں نظر آتے ہیں تقریریں کرتے ہوئے، وہ اقبال سے وہ باتیں منسوخ کر رہے ہوتے ہیں جو اقبال نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی، بالکل ایسا ہی، جو اقبال نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی، وہ کرتے ہوں گے. تو اب کون اس کی وہ کرے؟ یہی اب اس کی کون اس کی وہ کرے؟ مجھے بھی یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ شاعری کے جو شاعر کے دماغ میں ہوتا ہے وہ تو ایک پیغام ضرور ہوتا ہے یا اس کی ایک سوچ ضرور ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والا ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اس کو لیتا ہے. اقبال کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شاعری وہ شاعری ہی نہیں ہے یا پھر یہ شاعری ہی نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہی ہے، یہ کیا کوئی استاد ایسے ہونے چاہیے؟ کیا اس کے لیے کیا جائے؟ اس کے لیے دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جو بھی نام ہے، جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا، جی دھوکہ دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہم اقبال کو اگنور کر کے اپنی نوجوان نسل سے اقبال کے پیغام کو چھپا کے نوجوانوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے امکانات کو بڑے محدود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا یہ جائے کہ اقبال کو منظم طریقے سے ہمارے درجہ بدرجہ درسی نصابات میں بحال کیا جائے. بالکل بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی. دوسرا کام یہ کیا جائے کہ اقبال کی صحیح فکر، اقبال سے منسوب جتنی بھی فضولیات ہیں، جتنے بھی الزامات ہیں، اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اقبال کے خطبات ہیں، ان کے پری فیس میں پہلا جملہ اقبال کا، وہ جملہ اگر آپ سمجھ لیں، وہ لکھا ہے کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن فکر کی بجائے عمل پر زیادہ زور دیتا ہے. چلیے تھینک یو سو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر کامران شاہد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت سارا وقت ہمیں دیا. آئی ہوپ کہ سمجھنے والوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.